لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق سبحان مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شاعر اہل بیت مداح اہل بیت جناب اشرف صاحب کے مرحومین کے لیے ان کی قبروں کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے اور ان کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس ترحیم برگزار کی گئی ہے۔ اس لیے کچھ باتیں بہت ہی خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یہ خود اللہ کا قول ہے، البتہ قرآن میں خدا کا یہ قول موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے پاس چند طریقے سے اقوال و ارشادات پہنچے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، جو 30 پارے میں موجود ہے، سورہ الحمد سے لے کر سورہ والناس تک۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا قول ہے جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی بھی قول خدا ہے، لیکن اس میں چیلنج نہیں ہے، اور یہ قرآن کی آیتوں کا حصہ نہیں ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث یعنی پیغمبر اسلام کا اور ائمہ معصومین کا کلام ہے۔ اور یہ سب کچھ پہنچا ہے کسی غیرے کے ذریعے سے نہیں، یہ سب کچھ پیغمبر اسلام سے پہنچا ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں پیغمبر اسلام سے پہنچی ہیں۔ اب یہ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا امین تھا یہ پیغمبر کہ قرآن کو قرآن رہنے دیا، حدیث کو حدیث رہنے دیا۔ تو یہ ہے امانت پیغمبر اسلام کی، کہ بتایا یہ قرآن کی آیت ہے، بتایا یہ حدیث قدسی ہے، اور کہا یہ ہماری حدیث ہے۔ یہ
कलाम परवरदिगार है। कुन तो कंज़म मख्फिहा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक न देखने वाला खजाना था। अहबब तो मैंने चाहा, अल्लाह कह रहा है मैंने चाहा, अहबब तो अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने क्या किया, फखलक़्तु, मैंने मखलूक को पैदा किया। क्या और कर रहे हैं, खल्क़ में और मखलूक में फर्क हुआ करता है। मेरे बुजुर्ग समझ गए हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, मैं जानता हूँ बच्चों तक बात नहीं पहुंच पाई है। जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग उन तक बात पहुंच गई तो मुझे मिसाल देना पड़ेगा, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है कि आप तक बात पहुंची है नहीं पहुंची है। जिस तक पहुंची है मैं उसको भी देख रहा हूँ, जिस तक नहीं पहुंची है मैं उसको भी देख रहा हूँ। तो अब जिस तक नहीं पहुंची ये बात मैं उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए दो चीजें होती है, एक खल्क़ है, एक खालिक है और एक मखलूक है। ये तीन चीजें हैं। जैसे आसान ज़बान में कहा जाए, एक रिज़्क़ है, एक राज़िक़ है, एक मरज़ूक़ है। और जो है ना, और मैं क्या कह रहा हूँ, राज़िक़ कौन है, खुदा है। मरज़ूक़ कौन है, हम हैं। बीच में एक रिज़्क़ है। अगर रिज़्क़ को निकाल दिया जाए तो ना राज़िक़ समझ में आएगा ना मरज़ूक़ समझ में आएगा। जी और कर रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा, फखलक़तुल खल्क़, ये नहीं कहा कि मैंने मखलूक को पैदा किया। क्यों? इसलिए कि खल्क़ का ताल्लुक जो होता है वो खालिक से भी है और मखलूक से भी है। खल्क़ को निकाल दिया जाएगा तो न खालिक समझ में आएगा तो मखलूक समझ में आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद लिहाजा पैगंबर क्या है, पैगंबर का रिश्ता जो है इधर से भी है और पैगंबर का रिश्ता उधर से भी है। इसमें दो बोध पाए जाते हैं पैगंबर के अंदर। पैगंबर में दो बोध है। क्या है? एक बोध खाकी है, एक जंबे खाकी है और एक जंबे नूरी है। जब पैगंबर यहाँ आए तो उधर वाले थे और जब यहाँ आ गए तो इधर वाले हो गए। यानी जंबे नूरी लेकर भी आए और जंबे खाकी लेकर भी आए। दो बोध लेकर आए, दो जंबा लेकर आए। जंबे नूरी यानी पैगंबर ने बताया कि देखो मुझे मखलूक न कहना, मैं खल्क़ हूँ तो मखलूक से वाबस्ता हूँ, मैं खल्क़ हूँ तो खालिक से वाबस्ता हूँ। उधर से लेता हूँ, मखलूक को दे दिया करता हूँ। पैगंबर का यही काम है, पैगंबर का यही काम है ना कि उधर से लेता है नबी और क्या करता है, इधर दे देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जो है ये कमाल नफ्स हमें पाया जाता है। हमें कमाल नहीं है, हम जो है नफ्स ही नफ्स हैं और खुदा क्या है, वो कमाल ही कमाल है। तवज्जो है ना, हम खाकी हैं और खुदा नूरी नहीं है, खुदा नूर है। तवज्जो भी नहीं क्या कह रहा, खुदा जो है वो नूर है। तो अब नूर और खाक के दरमियान ये जो है दोनों में आपस में दोनों मिल नहीं सकते हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए एक ऐसी जात की जरूरत है कि जिसका रिश्ता इधर से भी हो, जिसका रिश्ता उधर से भी हो।
اور کیا کہہ رہا ہوں، اس کا رشتہ ادھر سے بھی ہوگا اور رشتہ ادھر سے بھی ہوگا. جب رشتہ ادھر سے ہوگا تو ادھر کی چیزیں لے کر آئے گا، جب رشتہ ادھر سے ہوگا تو عمل کر کے دکھائے گا. ورنہ نماز کیسے پڑھے گا پیغمبر؟ اگر فقط نور تو نماز پڑھے گا نہیں مثال کے طور پہ، نور تو روزہ رکھے گا نہیں، نور تو حج کرے گا نہیں مثال کے طور پہ. اس لیے خاکی بنایا پیغمبر کو. یاد رکھیے گا، پیغمبر کو جو خاکی بنایا ہے، یہ پیغمبر کو خاکی بنانے کی جو وجہ تھی، یہ پیغمبر کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ ہمارے لیے خاکی بنایا تھا. ابھی تو اس کے احکام ہم تک عملی طور پہ پہنچیں گے. پریکٹیکل کب کرے گا پیغمبر؟ جبکہ وہ خاکی ہوگا. اور جب خاکی ہوگا تو ادھر سے جو لیا ہے اسے کیسے، تو آسان زبان میں پوری مجلس کا نچوڑ حافظ صاحب میں بتانا چاہتا ہوں. پوری مجلس کا نچوڑ یہ ہے کہ نوری اس لیے ہے، جملہ ضائع نہ کیجیے، پوری محنت کی ہے میں نے. نوری اس لیے ہے کہ تھیوری کو لے کر آئے، خاکی اس لیے ہے کہ پریکٹیکل کر کے دکھائے. نوری جو ہے، نوری اس لیے ہے کہ ادھر سے لے کر آنا ہے، ورنہ خاکی جو ہے وہاں جا نہیں پائے گا. اگر خاکی ہوتا تو ہماری طرح سے ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. تو اب جو ہے پیغمبر نے یہ جو لباس بشری پہنا ہے، یہ جو لباس بشری پہنا ہے، یہ پیغمبر نے بشر کے لیے پہنا ہے. بشر کو سمجھانے کے لیے لباس بشری پہنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ان کو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا، خدا کہہ رہا میں نے چاہا. یعنی اللہ کی بھی خواہش ہے کہ محمد و آل محمد کو اس دنیا میں پیدا کیا جائے. اللہ کی ایک خواہش ہے، کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا کہ ان عرف، کہ لوگ مجھے پہچانے. تو پہچانوانے کے لیے ہم نے ایک ذریعہ بنایا. وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ خلق ہے، وہ محمد و آل محمد ہیں. ان کو ہم نے ذریعہ، یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جب میری شناخت جو ہے بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتی ہے، تو میرے پاس بغیر وسیلے کے تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ میرے پاس آؤ تو وسیلہ لے کر آؤ. تم کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ پہچانوانے کا بھی ذریعہ بنے اور ہم تک پہنچنے کا بھی ذریعہ بن جائے. بندوں کو ہم تک لے کر آئے، ہماری بارگاہ تک. یہ بندے اکیلے نہیں آ سکتے ہیں، ان میں اتنی طاقت و نہیں قوت نہیں ہے کہ یہ اکیلے میرے دروازے تک آئیں گے. اور میرے دروازے تک، میری بارگاہ تک لانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ تمہاری انگلی پکڑ کر میری بارگاہ میں لے کر آئے. اسی کو کہا جاتا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہیں، تو ہم نے ان کو جو کہا ہے وہی تم کو ان کو کہنا ہے. ہم نے انہیں جو کہا ہے وہی تم کہو. ہم نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، دیکھو ہم تمہارے درمیان نور بھیج رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ جملہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس بشری میں دیکھ کر تمہیں خاکی تصور کر لینا. یہ
جو اصل جسہ ہے اسے نور کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں، جلدی سے جو ہے تھوڑی بات اور آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نور بن کر آئے ہیں، یہ نور ہے، ان کا مقصد یہ ہے معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آیا ہے اول الدین معرفت الجبار، دین جو ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے نماز کے احکام کو بعد میں بیان کیا، روزے کے احکام کو بعد میں بیان کیا۔ سب سے پہلا جو آپ کا نعرہ تھا، جو سلوگن تھا، وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تب تمہیں نجات ملے گی۔ یعنی سب سے پہلی معرفت کی جو سیڑھی ہے اسے معرفت خداوند متعال کہا جاتا ہے، اسے خدا کی معرفت کہا جاتا ہے۔ یہیں سے جو ہے تمہارا دین شروع ہوگا، یہیں سے تمہاری شریعت شروع ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ چھوٹا ہے یا بڑا پیغمبر سے؟ بڑا ہے نا، لیکن کیا کیا کہ اللہ نے خود کو پہچانوانے کے لیے اپنے سے چھوٹے کا سہارا لیا۔ اللہ نے کہا میرے مزاج کو پہچان لو کہ جب میں خود کو پہچانواتا ہوں تو اپنے سے چھوٹے کا سہارا لیتا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کو پہچانوانے کے لیے چھوٹے کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی چھوٹے کے پہچانوانے کے لیے بڑے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے چھوٹے ہیں کہ کہیں پر چھوٹوں کو سہارا بنایا جاتا ہے، کہیں پر بڑوں کو سہارا بنایا جاتا ہے۔ چادر میں جب پنجتن آ گئے تو فاطمہ کو سہارا بنایا گیا رسول کو پہچانوانے کے لیے۔ جب چھوٹا جو ہے وہ قابل افتخار بن جائے، جب چھوٹا جو ہے قابل عزت بن جائے تو اس کے ذریعے سے بڑوں کو پہچانوایا جاتا ہے۔ چادر میں فاطمہ کا سہارا لیا گیا رسول کو پہچانوانے کے لیے، اور عالم انوار میں رسول کو ذریعہ بنایا گیا خدا کو پہچاننے کے لیے۔ یہ نظام پروردگار ہے۔ جب انسان جو ہے، جب چھوٹا جو ہے قابل افتخار ہو جائے تو چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کو پہچانوایا جاتا ہے۔ اب مجلس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عید کے دن جو ہے جب پوچھا گیا، کہا کسی نے کہا کہ جو ہے سواری کتنی اچھی ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے نبی، نعرے جب پیغمبر جو ہے ناقہ بنے تو لوگوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ آج سوار کے ذریعے سے جو ہے سواری کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا عزت دار ہے، چھوٹا قابل افتخار ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے بڑے کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ وہ ہیں کہ ان کے لیے خود اللہ کہتا ہے یہ چھوٹے ضرور ہیں لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، سنیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی آپ کو اللہ اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے؟ اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تم صبح قیامت تک رضی اللہ کہتے رہو، تمہیں فکر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو
محمد وآل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی آپ کو اللہ اتنا دے دے گا فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے جیسے خدا نے چاہا کہ اس کی معرفت کے لیے پیغمبر کو ذریعہ بنایا جائے، ایسے ہی خدا چاہتا ہے کہ اس کا پیغمبر اس سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا چھوٹا اتنا بلند ہو جائے کہ بڑے کو چھوٹے کی فکر ہو جائے۔ یہی جو ہے دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی ہم کو سکھلا۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا نہیں ہے، دو القاب فاطمہ زہرا کے ہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو منتھ ہے، یہ جناب فاطمہ سے مربوط ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی تذکرہ ہو جائے اسی بہانے۔ آپ کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے اس کا، اسے کہتے ہیں راضیہ، اور ایک لقب ہے اسے کہتے ہیں مرضیہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو لقب ہے راضی کا کہ راضیہ کسے کہتے ہیں؟ راضیہ جو اللہ سے راضی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ سے راضی ہو جائے اسے راضیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کہنے صاحب یہ تو ہم بھی اللہ سے راضی ہیں، ہم بھی اللہ سے راضی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے ہم راضی ہی ہو جائے، کہنا اور ہے لیکن عملی میدان میں جب آتے ہیں تو کمپلین بتا رہی ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ گرمی زیادہ ہو گئی، شکایت شروع کر دی، بارش زیادہ ہو گئی، اعتراض شروع کر دی۔ جو آل محمد ہے عزیز ہے، اور دوسرا لقب جو ہے، اور دوسرا لقب جو ہے وہ مرضیہ ہے۔ مرضیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے عزیز ہو۔ تو میں پھر اسے جملے کو ریپیٹ کروں گا کہ ہر ایک کے لیے تو رضی اللہ کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی جائے گی کیونکہ فاطمہ سے اللہ پہلے ہی راضی ہو چکا ہے۔ بخشے لقب اللہ نے کیا کیا تدہین ہو یا بہری کا سو رب تو تدہین ہو یا بہری کا سو رب تو دیکھتا رہتا ہے تو آپ کا تیرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ جس سے راضی ہو جائے یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ ہمیں کوئی رضی اللہ کہتا ہے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن ہم زہرا کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو خود مرضیہ ہو، جس سے اللہ راضی ہو چکا ہو، اب اس کے لیے جو ہے راضی ہونے کی دعا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پہلے ہی سے فاطمہ سے راضی ہو چکا ہے۔ اچھا، اللہ نے پھر اس کو اور زیادہ
اور واضح کیا کہ جب یہ فضائل ہیں، اس کو آپ مسائل کی شکل میں سنیے گا، کہ جب کربلا میں جبریل امین کو بھیجا ہے تو امام حسین سے یہ کہا کہ اب تم میری بارگاہ میں چلے آؤ، تو جبریل کے ذریعے سے کہہ دیتا خدا کہ اے حسین میری بارگاہ میں آ جاؤ میری بارگاہ میں، لیکن اللہ نے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا، وہ آیت جو رسول کے زمانے میں نازل ہوئی تھی اسے جبریل نے ایک مرتبہ کربلا میں اور پڑھایا، زمین کربلا کی فضا میں آئے ہیں، اور جب حسین کی تلوار چل رہی ہے تو اللہ نے کہا جاؤ جبریل یہ آیت پڑھ دو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین کے نفس کو راضیہ بھی بتایا، حسین کے نفس کو مرضیہ بتایا، یعنی وہی صفت جو ہے جو ماں کی ہے وہی بیٹے کی بھی کیونکہ حسین نے زہرا کا جو دودھ پیا ہے، حسین نے زہرا کا دودھ پیا ہے، اور یہ بات اللہ نے کہی کہ حسین کو پہچانو، حسین وہ ہے کہ جس نے زہرا کا دودھ پیا ہے، اور امام حسین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے۔ میں خطبہ پڑھوں حسین کا نہیں پڑھوں گا، لیکن دو تین جملے آپ سن لیجیے، بات آ گئی ہے تو کیا کہا، اللہ امام حسین نے جب بیعت نہیں کی ہے اور ظالم کے مقابلے میں آئے ہیں، تاریخی خطبہ دیا، میرے پاس پورا خطبہ ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں، خطبہ سنیے، کیا چند جملہ سن لیجیے، کہتے ہیں الا ان الدئی ابن الدئی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ اور اس کے بعد امام حسین تمام باتوں کو چھوڑ رہا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے ترجمہ سن لیے، کہتے ہیں الا ان الدئی ابن الدئی، یہ جملہ سنیں گے، ناجائز اولاد کی ناجائز اولاد، اللہ اکبر، کیا جملہ کا امام حسین نے، یہ ناجائز اولاد کی ناجائز اولاد حسین سے بیعت کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، قد رکض بین اثنتین، اس نے ہمیں دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا سر کو کٹا دے حسین یا سر کو جھکا دے حسین، ہے ہاتھ میں الذلہ، حسین سر کو کٹا سکتا ہے لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا ہے، حسین جو ہے وہ سر کو جھکا نہیں سکتا، حیات من الذلہ، کیوں؟ اس لیے کہ ذلت حسین سے حیات میں دور ہے، حسین سے ذلت دور ہے۔ اب دلیل دی ہے، دلیل سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کے جو رگوں تک یہ بات پہنچے گی، آپ کے دلوں میں یہ بات حسین کی اترے گی، اس کے اسباب بتائے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ حجور تابت و طہرت، اور حسین اس لیے جو ہے بیعت نہیں کر سکتا ہے کہ حسین نے پاکیزہ دودھ پیا ہے، حسین نے پاکیزہ دودھ پیا ہے، یہ دودھ کا اثر ہے، یہ دودھ کا اثر ہے جو باطل کے سامنے حسین جو ہے اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ کاٹ لو گردن، تمہارے پاس تلوار ہے، تمہارے پاس خنجر ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن ایک چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو حسین کے پاس ہے، وہ شیر مادر کے ذریعے سے جو جذبہ ملا ہے وہ حسین کے پاس۔ اس جذبے کو تم نہیں کاٹ سکتے ہو، اس جذبے کو تم کیسے کاٹ سکتے ہو؟ تو اس لیے جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جو صفت جو ہے ان کے والدہ کی تھی وہی صفت امام حسین علیہ السلام کی بھی تھی۔ ایک بات مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ آج کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کہہ دیجیے، اگر تو میرے موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن دو تین باتیں ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر کہا گیا ہے، تو دو تین جملہ آپ سمجھ لیجیے کہ کیا یہ 25 دسمبر کیا ہے۔ 25 دسمبر یعنی ان کے اعتبار سے، عیسائیوں کے اعتبار سے 25 دسمبر جناب عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ ہے،
یاد رکھیے گا. جناب عیسیٰ جو پیدا ہوئے تو وہیں سے عیسوی سن جو ہے شروع ہو جاتا ہے. ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2023. یعنی جناب عیسیٰ کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے؟ 2023 سال ہو گئے. اور جناب ایسٹر جو یہ لوگ مناتے ہیں، ایسٹر جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں ایسٹر؟ ایسٹر کیا ہوتا ہے؟ ایسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن جناب جناب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا. ٹھیک ہے، ان کو ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، ہمارے حساب سے وما قتلوہ وما صلبوہ ہو. جناب عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور قرآن کہہ رہا ہے، اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ جو ان کی ایک کاپی تھی، یہ یہودی جو ہے جناب عیسیٰ کے قاتل ہیں ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے بھی. وہ آئے جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے. جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو جناب عیسیٰ کی کاپی بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا کیا، انہوں نے جناب عیسیٰ کو ان کے حساب سے قتل کر دیا. کہہ رہا بھیا میں عیسیٰ نہیں، میں تمہارا ہی آدمی ہوں، لیکن کہا تم جھوٹ بول لو. ان کو جو ہے پھانسی میں چڑھا دیا. دیکھا ہوگا وہ صلیب جو ہے وہ کراس جو زمانے میں جو سسٹم ہوا کرتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے ان کو ان کے اعتبار سے، ہمارے حساب سے یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی. جناب عیسیٰ چرخ چارم پہ موجود ہیں، چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ موجود ہیں. جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں ایسے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں ہم اور جناب عیسیٰ ایک ہیں، ہم بھی منتظر ہیں اور وہ بھی کسی کے منتظر ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھنے کے منتظر ہیں اور وہ بھی نماز پڑھنے کے منتظر ہیں. کسی کے اختراع میں نماز پڑھنے کے منتظر ہیں. جناب عیسیٰ کو ایسٹر جو کہا جاتا ہے، اسے سن لیجیے. ایسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب عیسیٰ کو جمعے کے دن، ان کے حساب سے جناب عیسیٰ کو جمعے کے دن کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا. ایسٹر جو ہوتا ہے وہ سنڈے کو ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یہ جمعے کو ہوتا ہے، جو بتائیے آپ لوگ، سنڈے کو ہوتا ہے نا. تو اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے ان کی لاش کو ایک جگہ رکھ دیا گیا تھا. لیکن جب 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ لاش وہاں سے غائب ہو چکی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ پرواز کر گئے اور وہ زندہ ہیں. وہ جناب عیسیٰ کو سن آف گاڈ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ضرور قتل ہوئے ہیں لیکن وہ عام انسان کی طرح زندہ ہیں. ان کا بھی نظریہ ہے کہ جناب عیسیٰ ایک بار اس دنیا میں کھل کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ تثلیث کا نظریہ ہے. وہ کہتے یہ ہے کہ حضرت یہ جو کائنات ہے اسے 3 طاقتیں مل کے چلا رہی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کائنات کو صرف ایک خدا ہے جو دیکھ رہا ہے اور دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہے. ہم اہل بیت کو پارٹنر نہیں مانتے ہیں، یاد رکھیے گا. ہم اہل بیت کو نمائندہ مانتے ہیں، یاد رکھیے، یہ فرق ہے. تو جناب عیسیٰ جو ہے وہ سن آف. تو 3 طاقتیں کون کون ہیں؟ اس کے بعد ایک روح القدس یعنی جناب جبریل، 2 حضرت عیسیٰ اور تیسرا خدا. یہ تینوں مل کر جو ہے کائنات کو چلا رہے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب 3 طاقتیں ہوں گی تو ایک طاقت دوسری طاقت کی محتاج ہوں گی عزیزوں، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. جو پوچھیں گے نا بھائی آج بارش ہونی چاہیے، آج یہ کام ہونا چاہیے، خدا وہ ہے جو پوچھتا نہیں ہے. خدا وہ ہے جو اپنے ارادے پر عمل کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کہتا ہے تو کوئی چیز ہو جاتی ہے. اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ مختار ہے. اب آئیے یہ جو 25 دسمبر جو ہے اس میں ایک افسانوی شخصیت ہے. ایک افسانوی مطلب یہ کہ خیالی شخصیت ہے، البتہ وہ لوگ نہیں کہتے ہیں، اور وہ ہے اس کا نام ہے سینٹا کلاز، ہے نا. یہ سینٹا کلاز جو ہے یہ کب پیدا ہوا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟
کسی کو نہیں معلوم کتنے سال پیدا ہوا تھا. سینٹا کلاس جو ہے یہ ترکی میں پیدا ہوا تھا, ایک بہت پیسے والے گھر میں, ان کے اعتبار سے ہمارے پاس ایسی کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے, ترکی میں پیدا ہوا تھا, اور اس کی قبر بھی ایک روایت کے حساب سے ترکی میں ہے. یہ 280 عیسوی میں پیدا ہوا تھا, یعنی اسلام سے تقریباً 250-300 سال پہلے. سمجھ رہے ہیں, اسلام سے تقریباً 250-300 سال پہلے جو ہے یہ پیدا ہوا تھا. اور ان کا نظریہ یہ, ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ مر چکا ہے, اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہے. اور یہ کہاں رہتا ہے, یہ قطب شمالی میں رہتا ہے. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے قطب شمالی؟ نارتھ پول. نارتھ پول آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ایریا کی جہاں پر صرف برف رہتی ہے, الاسکا کی. آدمی وہاں پر گئے تو ہیں, ضرور ہیں, جاتے ہیں, لیکن وہاں رہ نہیں سکتے, اتنی شدید. امریکہ اور روس دونوں کا وہاں پر جھگڑا چل رہا ہے کہ صاحب یہ ہمارا ہے حصہ, یہ ہمارا حصہ ہے. میں اس کے نارتھ پول میں آپ لوگ دیکھیے گا, میرے نالج نہیں ہے, لیکن بہت ہی خطرناک علاقہ ہے نارتھ پول, جہاں پہ رشیا کا بھی قبضہ ہے, تھوڑا سا امریکہ کا بھی ہے, اور کچھ ڈینمارک وغیرہ نے بھی وہاں پہ اپنا کچھ کر رکھا ہے وہاں پر. یعنی یہ سب مل کر ان کا کہنا یہ ہے کہ سینٹا کلاس جو ہے یہ, اس کا نام اوریجنل نام جانتے کیا تھا باز بھائی؟ اس کا نام تھا سینٹ نکولس. سینٹ نکولس جو ہے اس کا اوریجنل نام ہے, لیکن اس کو بعد میں سینٹا کلاس کے نام سے یاد کیا گیا. یہ نظریہ یہ ہے کہ صاحب یہ رہتا کیا ہے, قطب شمالی میں رہتا ہے. قطب شمالی کیا ہے میں نے بتایا, یہ نارتھ پول سے کہتے ہیں, اردو میں قطب شمالی, انگلش میں نارتھ پول کہتے ہیں. یہ وہاں پر رہتا ہے, اور اس کی وائف بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے. اب یعنی ماں اہل و عیال وہاں پر رہتا ہے سینٹا کلاس, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی ایک بونوں کی ایک فوج ہے, جس کے بارے میں میں نے جو پڑھا تھا زمانے میں, اس فوج کا جو نام تھا بونوں کی, ایلفز نام تھا. الف یہ نام سے ایلفز, یہ بونوں کی ایک فوج ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے سال جو ہے وہ بچوں کے لیے کھلونے تیار کرتی ہیں. ان کی بونوں کی فوج جو ہے, اور سینٹا کلاس جو ہے ان کے پاس 8 عدد 12 اڑتے ہوئے 12 سنگا ہے, کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی بگھی پہ بیٹھ کر آتا ہے اور پوری دنیا میں کیا کرتا ہے, وہ بچوں کو کھلونے تقسیم کرتا ہے. یہ ایک افسانوی بات ہے. انہوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے سینٹا کلاس نامی پرسنالٹی کو, شخصیت کو بہت زیادہ بڑھایا. میں نے کہا آپ سے کہا نا کہ یہ جو ہے جناب عیسیٰ کی ولادت کے 280 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. یعنی بہت بات کی چیز ہے, بہت بات کی چیز ہے. 280 2023 میں 280 کو آپ مائنس کیجئے گا تو 1743 سال جو ہے اس کی پیدائش کو ہو گیا ہے. 1743 سال پہلے جو ہے یہ سینٹا کلاس جو ہے یہ پیدا ہوا تھا. اور نظریہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیوں, یہ بہت ہی سوچی سمجھی سازش کے ذریعے سے. آپ کسی بھی مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, ہندی ہو, کسی بھی بچوں سے جب پوچھئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر آئے گی تو سینٹا کلاس ہمارے لیے گفٹ لے کر آئے گا. اور ان کو بالکل یقین ہوتا ہے. اس طرح جو ہے اس کی ٹوپی ہوتی ہے, اور اس کو اتنا عروج دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مذہب کی ترویج کی ہے. وہ شخص کہ جو افسانوی شخصیت ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کو انہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے حقیقت بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ ان کی جو ہے طاقت ہے, یہ ان کی قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور بچے بھی جو ہے سینٹا کلاس کو سے بہت زیادہ مانوس ہیں, اور تقریباً 25 دسمبر کو باقاعدہ بچوں کو انتظار رہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی کھلونا, کوئی نہ کوئی چاکلیٹ, کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آئے گا. عزیزو, ہندوستان میں سینٹا کلاس اور یہ جو کرسمس وغیرہ کے جو تہوار ہے
اس کو فروغ دینے میں سب سے بڑا کام جو ہے انگریزوں نے کیا ہے. جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، انگریزوں کے پہلے جب مغل بادشاہوں کا دور تھا تو اس موقع پر یہاں پر کرسمس کا تہوار نہیں منایا جاتا تھا، یاد رکھیے گا. لیکن جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے سے اس تہوار کو جو ہے پورے ہندوستان میں عام کر دیا ہے. عجیب بات ہے عزیزوں کہ جنہیں جناب عیسیٰ کا نام بھی نہیں معلوم ہے وہ کرسمس مناتے ہیں. اور ہم اگر منائیں تو پھر بھی غنیمت ہے، کیونکہ ہم جناب عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب عیسیٰ کو صاحب کتاب مانتے ہیں، ہم جناب عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں. ہم منائے تو چلے گا، لیکن وہ لوگ مناتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا نام بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے ایسی تبلیغ کی ہے کہ ہر مذہب والا جو ہے کرسمس ٹری اپنے گھر میں لے کر آتا ہے، چراغانی اپنے گھر میں کرتا ہے. جناب عیسیٰ کون ہے پوچھ لیا جائے تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم اپنے رسول کو جانتے بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی جو ہے تبلیغ نہیں کرتے، ایسا کوئی جشن نہیں مناتے، بلکہ اس کے برعکس آج ایک قوم ایسی پیدا ہوئی ہے جو میلاد منانے کو بدعت کہہ رہی ہے. ان کو سبق ان سے لینا چاہیے جو کسی کو رسول بھی نہیں مانتے پھر بھی میلاد مناتے ہیں. ہم رسول ماننے کے بعد میلاد کو بدعت کہہ رہے ہیں. اب برگر میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات ہے کہ کم سے کم ہم کو جو ہے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میلاد کے اندر یہ بچتا ہے، میلاد میں وہ بچتا ہے. ارے کم سے کم میلاد کے بہانے کم سے کم لوگ رسول کا نام کو جانیں گے. اگر چھوٹی موٹی کمیاں ہیں تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، ایک جملہ میں قیمتی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کرسمس کو فروغ دیا ہے وہی لوگ ہیں جو میلاد کی مخالفت کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ غیر مسلمان ہو کر کر رہے ہیں، یہ لمبی داڑھی رکھ کے کر رہے ہیں. دونوں کا سر چشمہ اور منبع ایک ہی ہے. دونوں کا منبع ایک ہے، دونوں کا سر چشمہ ایک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ہمارا تہوار ہے، ہم کو منانا چاہیے، ہمیں فروغ دینا چاہیے کہ ہم اپنے تہوار کے پیچھے نہیں. آپ جائیے گا تو آپ دیکھیں گے شہروں کے اندر کہ ہر مسلک کے لوگ اور ہمارے مسلک کے لوگ، مذہب کے لوگ بھی آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. آج جو ہے بڑے سے بڑے مراکز جو ہیں وہاں پر آپ کو ایک بھیڑ ملے گی، ایک ازدحام ملے گا. یہ سب دنیا پرست لوگ ہیں کہ جو اپنے مذہب کو تو اختیار کرنے میں شرماتے ہیں، لیکن دوسروں کے مذہب کی جو افسانوی فرہنگ ہے، تہذیب ہے، اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک صلوات پر محمد بس اس زیادہ مجھے وقت لینا مقصود نہیں ہے. ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہم اس کلچر کو اختیار کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. ان بیچارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ یہ اپنے اصول کو، اپنے قوانین کو تو بھول رہے ہیں، لیکن دوسروں کے قوانین کو، دوسروں کے فرہنگ کو، دوسروں کے کلچر کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ خدا ہی مل رہا ہے اور نہ ہی رسول سلام. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہاں ہمارے ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر جو ہے وہ مجلس اعضا ہے. مجلس اعضا ہے. ہمیں افتخار کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا کلچر ملا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے اندر، جو دل کے اندر جو شمع ایمان روشن ہے اس کی لو کو مزید بڑھا سکتے ہیں. عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ سب کا ایمان ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے. جب اصحاب رسول کا ایمان الگ الگ ہو سکتا ہے. سلمان 10ویں نمبر پہ ہیں، مقداد کا نمبر کچھ اور ہے، ابو ذر کا نمبر کچھ اور ہے، باقی اصحاب کا نمبر کچھ اور ہے. عزیزو تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مجلس ہمیں جو ہے کیا کرتی ہے؟ اس روشنی کو اور بڑھاتی ہے.
اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اشرف بھائی کے والدین کے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں عزیز نیک مجلس کی ہے عزیزوں، اور بہت سے بچے بہت سے فرزند ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، نہ کبھی ایک مجلس کرتے ہیں ان کے لیے، نہ کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، اگر والدین ان سے خوش ہو کر بھی گئے ہیں تو جب وہاں پہنچتے ہیں اور یہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹک آہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دو طرح سے ہوتا ہے بیٹا آہ، ایک تو جب خود والدین ان کو آہ کر دیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے والدین تو خوش گئے تھے لیکن اس نے جو ہے اپنے والدین کے لیے کوئی کار خیر نہیں کیا۔ اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس اعتبار سے مجلس ایک ذریعہ ہے، اور بھی ذرائع ہیں، آپ جو ہے اس طرح سے کار خیر کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جب اپنے والدین کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں عزیزوں تو ادھر سے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں عزیزوں۔ آپ جب ادھر سے ہدیہ پیش کرتے ہیں نا، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اللہ نے انہیں اتنا اختیار ہزار روپے خرچ کر کے بہت اکڑ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا عزیزوں۔ ان کی ایک دعا جب آئے گی تو بہت بڑی مشکل آنے والی تھی، تو 4 لاکھ روپے خرچ ہونے والے تھے، لیکن اس مشکل کے سامنے آپ کے والد کی، آپ کے والدہ کی دعا جو ہے وہ دیوار بن کر آ جاتی ہے۔ ہم بچائیں گے عزیزوں۔ لہذا اگر آپ کار خیر کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس سے بہتر سودا آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بہتر تجارت آپ کو کیا چاہیے کہ دنیا آپ کی بن رہی ہے، آخرت میں انہیں فائدہ مل رہا ہے عزیزوں۔ بس میں نے ختم کیا اور میں نے کہا مجلس ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مجلس جو ہے امانت حضرت زینب ہے۔ اللہ بھائی سے آپ نے ابھی جو ہے بہت زبردست اشعار سنے، جناب زینب کیا ہے آپ کے لیے انہوں نے ایک امانت دی ہے مجلس کی شکل میں، اور گویا جناب زینب نے زبان بے زبانی سے کہا ہو دیکھو ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنا بھائی حسین قربان کر دیا، ہم نے اپنے بیٹے اور محمد قربان کر دیے، ہم نے اپنا علی اصغر قربان کر دیا تاکہ تم سرفراز رہو، تاکہ تمہارا دین جو ہے بلند رہے عزیزو۔ اب تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے، فرشی ادا پہ آ کے تم 1-2 کپڑا آنسوں میں نہیں بہا سکتے ہو، تو ہماری مجلسوں میں نہیں آ سکتے ہو، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، جناب زینب نے تقریر کی ہے، اگر کوئی ذاکر آپ کے سامنے آتا ہے عزیزو اور تقریر کرتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، مسائل پڑھتا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں عزیزو۔ جبکہ اس ذاکر نے واقع کربلا کو کتابوں میں پڑھا ہے، ارے دیکھا نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب شام کے زندان میں زینب نے مسائل پڑھا ہوگا تو شام کی عورتوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی، شام کی عورتوں کی کیا حالت ہوگی جب زینب نے کہا ہوگا اے شام کی عورتوں، ارے میں نے علی اکبر کا ایک چھدا ہوا سینہ دیکھا ہے، میں نے علی اصغر کا کٹا ہوا گلا دیکھا ہے، میں نے حسین کی کچلی ہوئی لاش دیکھی ہے، میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں۔ اور جب زینب نے کہا ہوگا اے شام کی عورتوں، اور جب حسین کی شہادت واقع ہو گئی، ہمارے خیمے جلائے گئے، ہمارے گھروں سے چادریں چھین لی گئی، ہمارے بھتیجے کے نیچے بستر کھینچ لیا گیا، اس کے خیروں میں آگ لگائی گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔